9 बजे मैं वापसी होटल पहुंच गया। मेरे साथी मुझे होटल छोड़कर वापस चले गए। अगले दिन 11 बजे मैं तैयार होकर विजय की दुकान पर गया तो पता चला कि वो अभी तक नहीं आया। इधर उधर घूमकर मैं होटल वापस आ गया और शाम 5 बजे मैं फिर विजय की शॉप पर गया। इस बार वो मुझे मिल गया। उसका चेहरा लटका हुआ था और आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने अपनी इस कैफियत पर काबू पाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। आज मेरी वो पहले वाली आवभगत भी नहीं हो रही थी। मेरे पूछने पर उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। मैंने उसे कल वाले रिक्शा ड्राइवर के अचानक बेहोश होकर गिरने का वाकया सुनाया तो उसकी रंगत और फीकी पड़ गई। मैं उसकी इस कैफियत से हकीकी मानों में लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैंने उससे कहा कि ये वाकया भारतीय सिफारत खाने के करीब पेश आया था और उस वक्त खिलाफ मामूल भारतीय सिफारत खाने के दरवाजे खुले हुए थे और तकरीबन 15 आदमी दरवाजे के साथ यूं खड़े थे जैसे किसी अहम शख्सियत के इस्तकबाल के लिए खड़े हों। वो मेरी बातें सुनता जा रहा था और उसके चेहरे की रंगत स्याह होती जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वाकई कोई अहम शख्सियत आ रही थी तो वो हाँ या ना में जवाब भी नहीं दे पा रहा था। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे। मैं उस पर वार किए जा रहा था। मैंने कहा कि कल बाद दोपहर दुकान से ऐसे गायब हुए हो कि आज मिल रहे हो। मैंने तो यूं ही कल का कह दिया था। उसने कहा कि कल दोपहर से उसकी तबीयत खराब है, वो घर चला गया था और आज शाम को ही दुकान पर वापस आया है। मेरे वार जारी थे। मैंने कहा कि आज सुबह तुम्हारी दुकान पर आते हुए रिक्शे वाले ने बताया कि कल गिरने वाला रिक्शा ड्राइवर अचानक मर गया था। मैंने विजय को हमराज बनाते हुए आहिस्ता से कहा कि जब यह हादसा पेश आया उसके रिक्शे पर मैं सवार था। उसके साथ ही मैंने विजय को कहा कि बहुत जल्द मैं उसके घर पर बगैर इत्तिला आकर उसे सरप्राइज दूंगा और उसके हाथ की बनी हुई माश की दाल खाऊंगा जिसकी वो हमेशा तारीफ करता है। विजय की जो हालत हो रही थी वो देखने लायक थी। ऐसे लगता था कि जैसे उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। विजय को इसी जहनी अजियत में छोड़कर मैं वापस होटल आ गया था। मुझे अगवा करने की सारी जिम्मेदारी विजय को सौंपी गई थी मगर अपने इस प्लान में नाकामी के बाद उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब फिर विजय पर ही आ चुकी थी। मैं चाहता था कि विजय को इंतहाई मायूस कुन हालत में ले जाऊं जहां पहुंचकर वो कोई ऐसी गलती करे कि मुझे उसे ठिकाने लगाने में कोई मुश्किल पेश न आए। मैंने मोहसिन की ड्यूटी लगा दी कि वो मुकम्मल तौर पर विजय की दुकान और उससे सामान लेने वाले मुहाजिरों पर पूरा ध्यान रखे। उस निगरानी से चंद ही दिन बाद मुस्बत नताइज सामने आने शुरू हो गए। इसने पहले तो मुहाजिरों के साथ बदजुबानी की, फिर उनको सामान देना भी बंद कर दिया और वो हर वक्त परेशान रहने लगा था। मोहसिन के जरिए मैंने 6 नए शादीशुदा जोड़ों की खिदमात हासिल की जिनके जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि वो विजय की दुकान और घर जाने पर और कौन कौन उससे मिलने आता है इस तरह उसकी निगरानी करें कि उससे शक न हो। उन्होंने निहायत खुश इसलूबी से अपनी जिम्मेदारी पूरी की। चंद रोज बाद जब मैं विजय की दुकान पर गया तो उसे देखकर यूं महसूस होता था कि गोया वो बरसों का मरीज हो। हर वक्त चहकने वाले विजय कुमार ने कई दिन से शेव तक नहीं बनाई थी। जरा से खटके पर वो चौंक जाता था। सड़क पर गुजरने वाला जो भी उसकी दुकान की तरफ देखता वो देर तक उसकी तरफ देखता रहता। निगरानी करने वाले मुहाजिर हर 5 या 7 मिनट बाद उसकी दुकान के सामने से उसे घूरते हुए गुजर जाते थे। वो इतना घबराया हुआ था कि बेइख्तियार बोल पड़ा कि ना मालूम ये लोग बारी बारी से मेरी दुकान के सामने से क्यों गुजरते हैं, मेरे घर तक मेरा पीछा भी करते हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। मैं विजय के साथ ही बैठा था। मैंने उसकी पुश्त पर थपकी देने से पहले अपनी उंगली इस तरह उसके साथ लगाई जिस तरह पिस्तौल लगाते हैं। उंगली पुश्त पर लगते ही विजय की चीख निकल गई। उसने बेइख्तियारी में दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मैंने हंसते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे बिठा दिया और कहा कि उसे क्या हो गया है। विजय की हालत ऐसी हो चुकी थी कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। उसे अपने चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती थी। मैं भी यही चाहता था कि इंतहाई मायूस कुन होकर वो कोई बेएहतियाती करे। कारीन को याद होगा
کہ میرا ڈی ایم آئی کی قید سے 2 گارڈز کو ہلاک کر کے فرار ہونا ایسا ہی انتہائی مایوس قدم تھا جس میں میں کامیاب ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وجے بھی 1-2 دن میں کوئی ایسا ہی قدم اٹھائے گا، لیکن یہاں میں پھر غلطی پر تھا۔ میں نے ہندو کی بزدلانہ ذہنیت کو فراموش کر دیا تھا۔ موت اور چتا کی آگ سے ڈرنے والی یہ بزدل قوم آسانی سے نہ تو موت کا سامنا کرتی ہے اور نہ ہی اسے قبول کرتی ہے۔ دوسرے روز مجھے محسن اور مہاجروں سے پتہ چلا کہ وجے صبح پہلی بس سے کھٹمنڈو سے پیر گنج کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ کھٹمنڈو سے وجے 2 مہینے غائب رہنے کے بعد جب واپس لوٹا تو وہ کافی سنبھل چکا تھا۔ اس بار وہ نیو ارادوں اور نیو پلاننگ کے ساتھ واپس آیا تھا۔ وجے سے جو مہاجرین سامان لیتے تھے ان کا کام اب بند ہو چکا تھا۔ میں نے محسن کے ذریعے ان لوگوں کو بلایا اور سب کو 1,000 روپیہ دے کر کہا کہ وہ اس سے دوسرے دکانداروں سے تھوک سے سامان خریدیں اور آگے فروخت کریں اور اپنا کام چلائیں۔ یہ پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی جمع پونجی سمجھ کر رکھ لیں۔ رزق حلال کمانے والے یہ مہاجر میرے اس تعاون پر بہت خوش ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ وجے انہیں صرف 200-300 سے زیادہ کا سامان نہیں دیتا تھا، جبکہ وجے کی نسبت دوسری تھوک کی شاپ سے سامان سستا ملتا ہے۔ وجے کے جانے کے بعد دشمن ظاہری طور پر سامنے نہ آئے، مگر بھارتی سفارت خانے میں سر جوڑ کر مجھے زندہ پکڑنے کی پوری پلاننگ کر رہے تھے، جس سے میں بے خبر تھا۔ مجھے اپنے قادر مطلق پر مکمل بھروسہ تھا اور اپنے پسٹل پر بھی، جو ہر وقت میرے پاس ہوتا تھا۔ زندگی کے گزشتہ 3 برسوں میں بغیر ہنگامے کے اب زندگی مجھے بدمزہ سی لگتی تھی۔ میں نے جب بھی مریم سے اپنے ان بے امن ارادوں کا ذکر کیا، اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور پھر مجھے موضوع بدلنا پڑتا تھا۔ وہ ہر وقت میری سیکیورٹی اور حفاظت کا پلان بناتی رہتی تھی۔ میری ایسی باتیں سن کر طیش میں آ جاتی تھی۔ وہ عام عورتوں کی طرح چپ نہیں رہتی تھی، بلکہ اپنی بات منوانے کا ہنر جانتی تھی۔ اس کی یہی بات مجھے اچھی لگتی تھی۔ اب میرا روز کا معمول یہ تھا کہ کبھی مین بازار، کبھی شیر پنجاب ہوٹل اور کبھی پاکستانی سفارت خانہ، اور ہر روز چنگوا ریسٹورنٹ جانا۔ جب واپس اپنے ہوٹل آتا تو محسن کو منتظر پاتا، اس سے دن بھر کی خبریں ملتیں۔ میرے 15 روز اسی طرح گزر گئے۔ اسی دوران یو این او کی بھیجی ہوئی مہاجروں کے لیے امداد بھی سفارت خانے پہنچ گئی۔ مہاجروں کی شکایت اور بھارتی سفارت خانے کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یو این او کا ایک افسر بھی ساتھ آیا، جس نے تمام سامان مہاجروں کو اپنے سامنے دلوایا اور پیسوں کی 3 اقساط بھی ایک ساتھ دے دیں۔ میرے متعلق بھی مہاجروں کے نمائندے نے یو این او کے افسر کو بتایا کہ کس طرح میں نے مہاجروں کی مدد کی ہے، لہٰذا مجھے اپنے سفارت خانے میں طلب کیا گیا، جہاں مجھے بہت متمول ایک ایسے پاکستانی کے طور پر یو این او کے افسر سے متعارف کروایا گیا جو مہاجروں کی ہمدردی میں یہاں اپنی خوشی سے رکا ہوا تھا۔ سفیر صاحب اور دونوں سیکریٹری اس ملاقات کے دوران موجود تھے۔ مجھے انہوں نے بدلے ناخواستہ بلایا تھا کہ کہیں میں ان کے پول نہ کھول دوں۔ میرا جی تو بہت چاہتا تھا، لیکن محض اس لیے خاموش رہا کہ ایک غیر ملکی کے سامنے اپنے ملک کے نمائندوں کی ذلت کو میں اپنے ملک کی اور اپنی ذلت سمجھتا تھا۔ انہی دنوں میں نے محسن اور اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ شیو کے مندر جانے کا پروگرام بنایا۔ اس مندر کے متعلق بہت کہانیاں مشہور ہیں جن کا میں آگے ذکر کروں گا، لیکن فی الحال میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے جانا چاہتا تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، اسی طرح کھٹمنڈو امریکی اور دوسرے غیر ملکیوں کے لیے نشے کی منزل تھی، جہاں پر ہر نشہ بآسانی اور سستا مل جاتا ہے۔ ان دنوں افغانستان کا سفر سب سے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ چرس اور افیون کے رسیا ہیپی امریکی اور دوسرے یورپی یورپ سے بھری جیبوں کے ساتھ روانہ ہوتے تھے۔ ان کی پہلی منزل ترکی ہوتی، جہاں وہ مہنگے داموں چرس اور افیون خریدتے، اور وہاں سے وہ افغانستان پہنچتے، جہاں انہیں یہ نشہ آور چیزیں بہت سستی ملتی۔ یہ ہیپی مرد اور عورتیں اپنی ساری پونجی سے اسے خرید لیتے، لیکن وہاں کے معاشرتی ماحول کے ڈر سے یہ وہاں قیام نہ کرتے، بلکہ پاکستان اور بھارت سے ہوتے ہوئے کھٹمنڈو پہنچ جاتے۔ کھٹمنڈو کا سرد موسم انہیں موافق آتا اور یہ وہیں کے ہو جاتے۔ گزشتہ صفحات میں عرض کر چکا ہوں کہ نیپال میں چرس اور دوسرے نشے کرنے کی کھلی اجازت ہے، مگر خرید و فروخت ممنوع ہے، اور وہ بھی رسمی طور پر۔ یہ ہیپی جوڑے کھٹمنڈو میں آزادی سے چرس کے دھوئیں اڑاتے اور اپنے گرو راجنیش کے گن گاتے۔ راجنیش ایک انٹرنیشنل فراڈیا تھا جس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا تھا۔
اس مذہب کے ماننے والے امریکہ، بھارت اور دوسرے باقی یورپی ممالک میں بہت زیادہ ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والے ہر طرح سے مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مذہب ان 3 ملکوں میں بہت تیزی سے پھیلا۔ ان 3 ملکوں کی بہت مشہور ہستیوں کے علاوہ فلمی سٹار بھی اس مذہب سے منسلک ہیں۔ آج سے چند برس پہلے راجنیش، جو فراڈ کے ایک بڑے کیس میں ملوث تھا، اچانک منظر سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا، مگر اس کے بنائے ہوئے گناہوں کے آشرم آج بھی تینوں ملکوں میں کامیابی سے چل رہے ہیں۔ کھٹمنڈو کے گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرے ہوئے یہ ہیپی جوڑوں کے پاس جب مال ختم ہو جاتا تو یہ سب شیو کے مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھے مانگتے نظر آتے۔ پہاڑ کی چوٹی پر بنے اس مندر کی 85 بڑی سیڑھیاں ہیں۔ وہ مشرقی لوگ جو ان یورپ والوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی اگر انہوں نے اصلی حالت دیکھنی ہے تو وہ کھٹمنڈو میں شیو کے مندر میں جا کر دیکھیں، تاکہ اپنی احساس کمتری والی بیماری کو ختم کر سکیں۔ اس مندر میں میرے جانے کا مقصد ان 3 اسرائیلی لڑکیوں کو تلاش کرنا تھا جو اعلیٰ سطح کے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ان میں میری دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ 3 مہاجر جوان لڑکے جو پڑھے لکھے بھی تھے غائب تھے۔ ان کے متعلق پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ آخری بار ان 3 لڑکیوں سے ملتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ ہم لوگ پروگرام کے مطابق شیو مندر کے پہاڑ کے قریب پہنچ کر گاڑی سے اترے اور مندر کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ ہیپی ہیلپ کی صدائیں لگانے شروع ہو گئے اور بھیک مانگنے کی صدائیں لگانے لگے۔ یقین کریں ان کی حالت کراچی میں صابری ہوٹل کے قریب فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے نشیوں سے بھی بدتر تھی۔ بڑے ہوئے بال، میلے کپڑے، بدبودار حالت میں ہرے کرشنا ہرے رام کے نعرے لگاتے ہوئے بھیک مانگ رہے تھے۔ ان مغربی ممالک کے ہیپیوں کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی جو مسلمانوں کو غلط کہتے ہیں۔ میں نے ان میں 50-50 روپے تقسیم کرنے شروع کیے تو سب ہیپی میرے پاؤں کو، میرے ہاتھوں کو چھونے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ اچانک کسی نے مجھے بازو سے پکڑا۔ مجھے اس کا پکڑنا ناگوار گزرا، مگر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شکل مجھے کچھ جانی پہچانی سی نظر آئی۔ اس نے کہا کہ دوست، ہم نے گورکھپور سے نیپال تک اکٹھے سفر کیا تھا۔ میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جرمن تھا۔ نشے اور بھوک نے اس کی ایسی حالت کر دی تھی کہ میں فوری پہچان نہ سکا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میرا انتظار کرو، میں ان سے فارغ ہو کر تم سے ملتا ہوں۔ ہیپی مجھ سے پیسے لیتے اور فوراً ہی ایک جانب بھاگ جاتے۔ میں ان سے فارغ ہو کر جرمن کے پاس آیا اور اس سے حال احوال پوچھا۔ اس نے حال کیا بتانا تھا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ دینا ہے جلدی دے دو، ورنہ یا تو چرس ختم ہو جائے گی یا پھر اس کے دام بڑھ جائیں گے۔ میں نے اسے 200 روپے دیتے ہوئے کہا کہ میں ان 3 اسرائیلی لڑکیوں سے ملنا چاہتا ہوں جو تم لوگوں میں شامل ہیں، اور اگر تم مجھے ان کے متعلق معلومات دو گے تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا۔ جرمن کو 200 روپے ملے تھے، وہ اس کی اوقات سے زیادہ تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کافی ہیں، اگر تم ان کتیوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ ٹورسٹ ان ہوٹل میں تلاش کرو۔ یہ کہتے ہی وہ ہیپی باقیوں کے پیچھے بھاگ گیا۔ ہم لوگ کچھ ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بعد واپس اپنے ہوٹل لوٹ آئے۔ شام کو میں چنگوا ہوٹل گیا، مریم سے ملا اور اس سے اس ہوٹل میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے مخالفت کی، لیکن جب میں نے اسے حقیقت بتائی تو اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ ٹورسٹ ان ایک معمولی گیسٹ ہاؤس تھا جس کے اندر ایک بڑا ہال چرس نوشوں کے لیے مخصوص تھا۔ دونوں چینی ساتھی میرے ہمراہ تھے۔ یہ ہال چرس کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ تقریباً 40 مرد عورتیں چرس کے نشے میں چور بے ہنگم میوزک پر ناچ رہے تھے۔ اسی ہال میں ایک کونے میں کچھ ہیپی مرد عورتیں آپس میں ایسی حرکات کر رہے تھے جنہیں میں لکھنے سے قاصر ہوں۔ ایسے ماحول اور چرس کے دھوئیں سے میرا دم گھٹنے لگا اور میں ساتھیوں کے ساتھ باہر آ گیا۔ اتنی ساری لڑکیوں میں ان 3 اسرائیلیوں کو تلاش کرنا مشکل تھا۔ میں نے ریسیپشن سے ان لڑکیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ دن کے 12 اور 2 کے درمیان یہ لڑکیاں اپنے کمروں سے باہر آتی ہیں۔ میں واپس اپنے ہوٹل آ گیا اور مریم کو کال کر کے ساری رودات سنا دی۔ جس ماحول میں یہ لڑکیاں رہتی تھیں اس ماحول میں ان لڑکیوں سے ملنا اور کچھ اگلوانا ناممکن تھا۔ اگر یہ اسرائیلی ادارے موساد کے لیے کام کر رہی ہیں تو ان کی جرت پر میں حیران تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایڈریس اسرائیل کے ہی لکھوائے تھے
ہوٹلز میں غیر ملکیوں کا پاسپورٹ جمع کروانا لازم تھا۔ موساد تو دنیا بھر کی جانی مانی سیکرٹ ایجنسی تھی، کوئی معمولی جاسوسی ادارہ بھی اپنے ایجنٹوں کو ملکی پاسپورٹ دے کر دوسرے ممالک میں جاسوسی کے لیے نہیں بھیجتا۔ موساد کے لیے ان لڑکیوں کے لیے کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ حاصل کرنا بہت معمولی کام تھا۔ میری اطلاع کے مطابق موساد کے ہیڈ کوارٹر میں ہی دنیا بھر کے ممالک کے جعلی پاسپورٹ موجود تھے۔ کھٹمنڈو میں پاکستان کے خلاف کام کرنے کے چانس نہیں تھے۔ یہاں پاکستان کا چھوٹا سا سفارت خانہ اور چند ہزار پاکستانی مہاجر تھے جن کی اکثریت انگریزی نہیں جانتی تھی۔ نیپال جیسے بے ضرر اور چھوٹے سے ملک میں دنیا بھر کے سفارت خانے موجود تھے اور ملکوں کی جاسوسی ایجنسیاں، خاص کر امریکن ایجنسی کے ایجنٹ بہت سرگرم عمل تھے اور ان کا مشترکہ ٹارگٹ چین تھا، جو بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں ایک طاقت بن کر ابھر رہا تھا۔ ان اسرائیلی لڑکیوں کو جو موساد کے لیے کام کرتی نہیں ہیں کے پاس پاسپورٹ اس لیے تھے کہ کوئی بھی مشکل میں وہ دوسرے ممالک سے مدد حاصل کر سکیں یا انہیں اطلاعات فراہم کر سکیں، کیونکہ چین کی جاسوسی کرنا ان سب کا مشترکہ مقصد تھا۔ ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے میں نے اپنی بے مائگی کو دیکھا۔ میں اور میرے تینوں محافظ بھی مل کر ان ہر قسم کے وسائل کی حامل ایجنسیوں سے ٹکرانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ چاروں مہاجر لڑکے اپنی مرضی سے ان تک پہنچے تھے اور پھر غائب ہو گئے۔ انہیں کہیں سے بھی جبراً اغوا نہیں کیا گیا تھا اور اس بات کا ٹھوس ثبوت بھی میرے پاس نہیں تھا کہ واقعی وہ آخری بار ان لڑکیوں کے ساتھ ہی دیکھے گئے تھے۔ سب سے تعجب والی بات یہ تھی کہ لڑکوں کے والدین نے اس کی رپورٹ نہ تو پاکستانی سفارت خانے میں کی تھی اور نہ کوئی کیس کیا تھا۔ یہ سب سوچ کر میں نے اس معاملے پر خاموش رہنا بہتر سمجھا اور اس واقعے کو بھلا دیا۔ ٹورسٹ ان میں جانے کے تیسرے روز جب میں رات کو چنگا ہوٹل سے واپس اپنے ہوٹل پہنچا تو ریسیپشن سے مجھے پتا چلا کہ ایک مرد اور ایک عورت کافی شاپ میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری جان پہچان میں ایسا کوئی نہ تھا۔ کافی شاپ میں میرا انتظار کر رہے ہیں، میری جان پہچان میں ایسا کوئی نہ تھا جو بغیر اطلاع دیے رات 11 بجے اس طرح ملنے آ جاتا۔ میں نے اپنا پسٹل نکال کر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور کافی شاپ پر چلا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کافی شاپ پر ایک ٹیبل ریزرو دیکھا جس پر ایک اسرائیلی مرد اور عورت بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی لڑکی مسکرائی اور مجھے میرے اصلی نام سے مخاطب کر کے اپنے پاس بلایا۔ میں حیرتوں کے سمندر میں غرق ان کے ٹیبل پر پہنچا تو اس نے ساتھ بیٹھے مرد سے میرا تعارف کروایا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں کرسی پر بیٹھا تو لڑکی نے بغیر کسی تمہید کے مجھے کہا کہ آپ میری تلاش میں پہلے مندر پھر ٹورسٹ ان گیسٹ ہاؤس گئے تھے اور میرے ساتھی آپ کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب آپ نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پاکستان سے بے شک ہمارا اختلاف ہے، مگر یہاں کھٹمنڈو میں پاکستان کے خلاف ہمارا کوئی مشن نہیں ہے۔ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہمیں بلا وجہ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور اسی وجہ سے ہم نے آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آپ کے کھٹمنڈو پہنچنے کے تیسرے روز آپ کے متعلق ہمیں پوری معلومات مل چکی تھیں۔ یہاں بھی جو کچھ آپ نے کیا اس کا ہمیں پورا علم ہے۔ اگر یہاں آپ ہم سے معلومات کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شمالی چین سے دلچسپی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو نہ آپ ہمارے متعلق سوچیں اور نہ ہی ہم آپ کے متعلق سوچیں گے۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں آپ کے کامیاب مشنوں پر میں آپ کو دلی طور پر مبارکباد دیتی ہوں۔ ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہے گی کہ کھٹمنڈو میں ہمارا آپ سے سامنا نہ ہو۔ یہ کہہ کر لڑکی اٹھی اور ساتھ اس کا ساتھی بھی اٹھ گیا۔ لڑکی نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ امید کرتی ہوں کہ آئندہ جب بھی ہمارا سامنا ہوگا تو ہم ایک دوسرے سے اجنبیوں کی طرح رویہ رکھیں گے۔ میں نے جواباً کہا کہ میں تمہاری دلیری پر حیران ہو رہا ہوں۔ میرا تم سے ملنا تمہارے کام میں رکاوٹ ڈالنا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد ان 3 مہاجر لڑکوں کے بارے میں بات کرنے کا تھا جو اچانک غائب ہو گئے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق انہیں آخری بار تمہارے یا تمہاری ساتھیوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اسرائیل لڑکی مسکرائی اور بولی، تم بہت چالاک ہو، نہ کرتے ہوئے بھی مجھ سے اپنے مطلب کی بات پوچھ لی۔ مزید کوئی سوال نہ کرنا، میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ چاروں اپنی مرضی سے بھارت چلے گئے ہیں اور وہاں کسی بھارتی جاسوسی کیمپ میں جاسوسی کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر لڑکی نے دوبارہ مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولی کہ کافی شاپ پر میرا سارا بل تم پے کرو گے۔ اسے اس معمولی سی اطلاع کی قیمت سمجھ لینا جو میں نے تمہیں دی ہے۔
اتنا کہنے کے بعد وہ تو چلے گئے اور میں اسرائیلی موساد سیکرٹ ایجنسی کے بارے میں 2 گھنٹے تک وہاں بیٹھا سوچتا رہا کہ ان کے وسائل کتنے وسیع ہیں، کتنے وسیع۔ رات 2 بجے میں اپنے کمرے میں گیا اور دن چڑھے تک سوتا رہا۔ اسرائیلی لڑکی کی بے باکی اور کافی حد تک صحیح بات کرنے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں کھٹمنڈو میں در حقیقت تنہا تھا۔ میرے چینی ساتھی بالکل روبوٹس کی طرح تھے۔ وہ میری حفاظت کرتے اور میرے کہنے پر کسی کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن میں ان سے کسی بھی مشن کے لیے مشورہ نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستانی سفارت خانے کے ارکان اول تو تعداد میں اتنے کم تھے کہ اپنے سفارتی مقاصد بڑی مشکل سے پورے کر رہے تھے، اور دوسرا انہیں اس کام سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں کھٹمنڈو میں ہو رہی ہیں اور جنہیں ان کے علم میں بھی لایا گیا تھا، ان کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھاتے۔ مجھے یقین تھا کہ 9 مکتی باہنی والے اور 5 مہاجر غدار جن کو ہم نے ٹھکانے لگایا تھا، ان کی رپورٹ بھی سفارت خانے نے پاکستان نہیں بھیجی ہوگی۔ اپنے سفارت خانے کے متعلق میرا مجموعی تاثر یہ تھا کہ وہ پیسے بنانے اور سفارتی حقوق کی آڑ میں ڈیوٹی فری گاڑیاں اور ایسا سامان جس کی سفارت خانے کو اپنے فرائض کے انجام دہی میں ضرورت ہی نہ تھی، غیر ممالک سے سستے داموں منگوانے کے لیے یہاں آئے تھے، اور ان اہم کاموں کے بعد جو فالتو ٹائم بچ جاتا اس میں بادل ناخواستہ سفارتی کام بیکار سمجھ کر انجام دیتے۔ کھٹمنڈو میں میری موجودگی اور میرے کام کو کبھی بھی انہوں نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ صرف ایک ٹرانسمیٹر آپریٹر تھا جو میرے محکمے سے آیا تھا۔ سفارت خانے میں اس کی پوزیشن اتنی محدود تھی کہ وہ میرے لیے نیک خواہشات کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بھارت میں گورکھپور اور کھٹمنڈو میں مشن میں نے اپنے فیصلے سے کیے تھے۔ مجھے اپنے محکمے سے ان کے متعلق کوئی ہدایات نہیں ملی تھیں، اور یہ سب بھارت کے خلاف میری نفرت اور سقوط ڈھاکہ میں ہونے والی ذلت کا نتیجہ تھے۔ اگر بھارت میں گرفتار نہ ہوتا اور مجھے وہاں مزید کچھ عرصہ رہنے کو ملتا تو وہاں میں اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرتا، لیکن میری گرفتاری کے بعد جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا اور جو مجھے میرے مذہب کے متعلق باتیں سنائی گئیں، اس سے میری نفرت اور انتقام کا جذبہ مزید بڑھ گیا تھا۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ میں نے بھارت میں گرفتاری سے پہلے جو مشن سر انجام دیے تھے، ان میں سوائے عاقل میاں کے میں نے کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے ختم نہیں کیا تھا۔ گورکھپور میں 2 اغوا شدہ ٹیکسی ڈرائیور کو محض انسانیت کی بنا پر زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن ڈی ایم آئی کی قید سے فرار کے بعد بمبئی میں ہی میں نے 6 افراد کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا تھا۔